बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today I am here to discuss a very important topic of Muhammadan law or Muslim personal law, which is a lady, is a woman is equal to a man or not. आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या एक ख़ातून मर्द के बराबर है या नहीं, या क्या एक ख़ातून की गवाही मर्द के बराबर है या नहीं. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या एक ख़ातून की गवाही मर्द के बराबर है या नहीं, और तमाम के तमाम बातें जितनी भी मैं जिक्र करूँगा कोशिश करूँगा कि कुरान पाक और अहादीथ के मुताबिक करूँ. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान पाक के अंदर कितनी जगह और कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने ख़ातून की और मर्द की गवाही के बारे में ज़िक्र फरमाया है. सबसे पहले ज़िक्र आता है कुरान पाक के अंदर, जो कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 के अंदर आता है, जो कि इस सूरा की और पूरे के पूरे कुरान पाक की सबसे लंबी सूरा है, सूरा नंबर 282 के अंदर, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नौजवानों, जब भी आप पैसों का लेन देन करते हैं तो कम से कम 2 अदल वाले गवाह रखें. कम से कम 2 अदल वाले मर्द गवाह रखें, या एक मर्द और 2 औरतें, या एक मर्द 2 औरतें. इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर है. ठीक है. अब इसके अंदर हमें ये फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर है. तो आप एक मर्द रखें, 2 मर्द रखें, या फिर एक मर्द और 2 ख़वातीन रखें. ठीक है. अब 2 ख़वातीन रखने का मकसद ये है कि अगर एक ख़ातून गलती करे तो दूसरी उसे सुधारे. जैसे कि अरबिक डिक्शनरी के अंदर ये वर्ड है तज़ी. तज़ी मीन्स गलती करे और फिर उसे सुधारे. गलती करना, तज़ी मीन्स गलती करना और दूसरे उसे सुधारे. उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अब इसकी वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि एक मर्द की गवाही 2 औरतों की गवाही बराबर है. इसके पीछे वजह यह है कि कुछ फुक़हा कहते हैं कि मर्डर के मामलात में, क्रिमिनल्स और क्राइम और मर्डर के मामलात में औरत जो है वो थोड़ी वीक होती है. इस वजह से जो है औरत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि मर्डर के मामलात में गवाही किस तरह देनी है, किस तरह गवाह बनना है. और दूसरा ये कि पैसों के लेन देन के बारे में, जैसे माशरती हालात में हम पैसों की लेन देन करते हैं, पैसों की लेन देन के बारे में औरत का माइंड जो है वो थोड़ा मर्द से वीक होता है. ठीक है. अब इसके पीछे वजह यह है कि इन इस्लाम ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर लेड ऑन द शोल्डर ऑफ द मैन. तमाम के तमाम जितनी भी माशरती ज़िम्मेदारी है वो तमाम के तमाम माशरती ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द के कंधों पे डाली है. जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि हर औरत को कमाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को कमाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, औरत को एक भी पैसा ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी बसर करने के लिए एक भी पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है. शादी से पहले एक औरत जो है वो ज़िम्मेदारी है अपने बाप की, उसके बाद अपने भाई की. शादी के बाद वो अब ज़िम्मेदारी है अपने शोहर की, शोहर के मरने के बाद वो ज़िम्मेदारी है अपने औलाद, अपने बेटे की. ठीक है. उसके बाद कुरान पाक के अंदर दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल माइदा के जो कि आयत है, सूरतुल माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 106 से 108 तक के, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मौत आपके करीब आती है तो आप अपनी वसीयत करें. वसीयत यानी कि जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लामिक लॉ में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है. आप अपनी वसीयत करें और इस वसीयत में कम से कम 2 अदल वाले गवाह करें. अब इस आयत के अंदर ये अंदेशा कहीं भी नहीं है कि वो अदल वाले गवाह मर्द हों या औरत हों. इस आयत से ये ज़ाहिर होता है कि एक मर्द की गवाही एक औरत के बराबर है. अल्लाह ताला ने एक मर्द को एक औरत के जितना ही दर्जा दिया, जितना कि एक मर्द को दिया उतना ही एक औरत को दिया है. सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली जो है वो, और मर्द जो है वो औरत से ज़्यादा बालातर है, मर्द से औरत जो है वो कमतर है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स में. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं एक और आयत की तरफ, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत तलाक की आयत नंबर 2 के अंदर, सूरत तलाक सूरा नंबर 65 आयत नंबर 2. ठीक है. जब भी आप किसी को तलाक दें, जब भी आप अपनी बीवी को, अहलिया को तलाक दें, तो कम से कम 2 अदल वाले गवाह पेश करें. अब इस आयत के अंदर ये कहीं भी नहीं है कि वो 2 अदल वाले गवाह मर्द हों या औरत हों, वो 2 अदल वाले गवाह मर्द हो या औरत हो. इस आयत के अंदर ये कहीं भी अंदेशा नहीं है. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं एक और आयत की तरफ, जो कि सूरतुल नूर की आयत है, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 की. अगर कोई इंसान किसी भी औरत की इज़्ज़त पर
یا کسی بھی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اسے کم سے کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اسے کم سے کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اور چاروں گواہ جو ہے وہ ویل اویئر مینس کہ چاروں کے چاروں گواہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی شخص اگر کسی عورت کی عزت پر یا کسی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اسے کم سے کم 4 عدل والے گواہ پیش کرنا ضروری ہے, جسے ہم اسلامک لاس کے اندر کہتے ہیں قذف ان حدود آرڈیننس, جو کہ حدود آرڈیننس ہے جو کہ PPC کے بک کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کے اندر ہم اسے کہتے ہیں قذف, یعنی کہ کسی پر الزام لگانا, کسی عورت کی عزت پر الزام لگانا. اب اس آیت کے اندر سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے اوپر الزام لگانے کے بعد اسے کم سے کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ آیت کی طرف آتے ہیں جو کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک کے, جسے ہم کہتے ہیں اسلامک لاء کے اندر لیان. کیا کہتے ہیں جسے ہم لیان, جو کہ ایک سپریشن ہے ڈیورس کی, جسے ہم کہتے ہیں لیان. اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر, اپنی اہلیہ پر الزام لگاتا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر, اہلیہ پر الزام لگاتا ہے زنا کا, ٹھیک ہے, اب اس مرد کو 4 بار قسم کھانی ہوگی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. اور اگر 5ویں بار اسے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر. ٹھیک ہے. اسی کے بعد, اسی پروسیجر کے بعد اس کی عورت کو یہی قسم 4 دفعہ کھانی پڑے گی کہ میرا شوہر جو بھی کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے. اور 5ویں بار وہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک خاتون کے برابر ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے, ایک اور جگہ ہے جہاں صرف اور صرف خاتون کی ہی گواہی لی جا سکتی ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف خاتون کی ہی گواہی لی جا سکتی ہے. وہ ہے تب جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے, جب کوئی خاتون انتقال کرتی ہے تو اس خاتون کے انتقال کے بعد صرف ایک دوسری خاتون ہی گواہی دے سکتی ہے کہ کیا اس خاتون کو غسل دیا گیا ہے یا نہیں. یہاں پر مرد کی گواہی اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان آیتوں سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اس کے بعد ہم اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مرد سے ویک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مرد سے ویک بنایا ہے. کس چیز میں؟ طاقت کی بنیاد پر. مرد جو ہے وہ اسٹرانگر ہے طاقت کی بنیاد پر ایک عورت سے. لیکن دوسری چیزوں میں, قرآن پاک کے اکارڈنگس دوسری چیزوں میں تمام کے تمام جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مرد کے برابر ہی ترجیح دی ہے. گواہوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں ذہانی طور پہ ایک عورت مرد کے برابر ہے یا نہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں عورت جو ہے, ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے زیادہ پرسنٹیج اٹھاتی ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ لڑکی وہ اپنا کا سارا کنسنٹریشن جو ہے برین کا وہ اس کی پڑھائی کی طرف فوکس ہوتا ہے, اور جو میل ہوتا ہے وہ اس کا فوکس سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ گرلس کی طرف فوکس ہوتا ہے. اسی وجہ سے, اسی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک لڑکا جو ہے وہ کم مارکس اٹھاتا ہے اور ایک لڑکی جو ہے وہ زیادہ مارکس اٹھاتی ہے. لیکن مینٹلی دونوں کی مینٹل کیپیبلٹی جو ہے وہ ایکول ہے. دونوں کی مینٹل کیپیبلٹی جو ہے وہ ایکول ہے. اگر لڑکا چاہے تو وہ لڑکی سے زیادہ مارکس بھی اٹھا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لڑکیاں ہی زیادہ مارکس اٹھائیں, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ لڑکے ہی زیادہ مارکس اٹھائیں. دونوں ایکول ہیں. اکارڈنگ ٹو اسلام دونوں مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں. صرف اور صرف کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ مرد جو ہے وہ عورت سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور عورت جو ہے وہ مرد سے کمزور ہے. صرف اور صرف طاقت کی بنیاد پر, سیکس کی بنیاد پر, بس ان چیزوں پہ. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کی ایک ہی آیت جو میں نے کوٹ کی, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 کے اندر, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے ٹائم پہ ایک عورت جو ہے وہ مرد سے ویک ہے. کس چیز میں؟ صرف اور صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن میں, فائنینشیلی طور پہ. باقی تمام کی تمام جگہوں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرد جو ہے وہ عورت کے برابر ہی ہے. جس طرح کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ حضرت عائشہ الکبریٰ, حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے اکیلے 2210 آیتیں کوٹ کی, 2210 احادیث کوٹ کی, صرف اور صرف انہوں نے اکیلے. اور حضرت عائشہ الکبریٰ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے میڈیسن کی معلومات بھی حاصل کی, میڈیسن کی نالج بھی حاصل کی,
اور جنرل نالج بھی حاصل کی. تمام کی تمام نالجز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھی. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے. اور دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں پردے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پردے کی طرف. ٹھیک ہے, پردے داری کی طرف. اسلام میں ایک عورت کو حجاب دیا گیا ہے. کس چیز کا حجاب دیا گیا ہے؟ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے ویسٹرن کلچر آ گیا ہے. ویسٹرن کلچر سے مراد کہ آج کل پاکستان کے اندر بھی, انڈیا کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں مسلم گرلس جو ہیں وہ ویسٹرن کلوتھس پہن رہی ہیں, نیک بلاؤز اور جو ہے شارٹس پہن رہی ہیں. یہ سارا کا سارا ویسٹرن کلچر ہے. ویسٹرن کلچر فالو کر رہے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ زنا کے کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں اگر ہم قرآن پاک کی آیتوں کو فالو کریں, اگر ہم قرآن پاک کو فالو کریں, اگر ہم قرآن پاک کے حجاب کو فالو کریں, تو بے شک یقیناً مجھے پوری کی پوری گارنٹی ہے کہ ایک بھی زنا کا کیس نہیں آئے گا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر یہ فرمایا کہ آپ جو ہے حجاب کرو, اے عورتوں آپ جو ہے حجاب کرو. ٹھیک ہے, اب حجاب سے مراد یہ ہے کہ آپ پردہ کرو. ٹھیک ہے, اب پردے سے پہلے, اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے کہ مرد کے پردے کے بارے میں. جب بھی اے نوجوانوں, جب بھی آپ کسی عورت کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں تو آپ اپنی نگاہ, اپنی نظریں جو ہے وہ نیچے کرو. ٹھیک ہے, اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد, عورت کو پردہ کرنے سے پہلے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پردہ کرے, اور اس کے بعد ذمہ داری ہے کہ عورت بھی پردہ کرے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا جسے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ دو بہنیں, جڑواں بہنیں رستے میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کی دونوں بے حد خوبصورت ہیں, دونوں کی دونوں بے حد بے تحاشا خوبصورت ہیں. ایک عورت, ایک لڑکی نے جو ہے وہ پہنا ہوا ہے مسلم کلوتھ, مسلم حجاب, پوری کی پوری مسلم کلوتھ پہنے ہوئے, مسلم حجاب کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے, صرف اور صرف اس کا چہرہ دکھ رہا ہے اور صرف اور صرف اس کے ہاتھ, گلوز میں اس کے ہاتھ دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سگی بہن جو کہ پہنتی ہے کون سے کلوتھس, ویسٹرن کلوتھس, جس کے اندر اس نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور بلاؤز پہنا ہوا ہے. اب گلی کے لچے لپاٹے جو چھیڑنے والے لڑکے ہیں وہ سب سے پہلے کسے چھیڑیں گے؟ اوبویسلی اس لڑکی کو چھیڑیں گے جسے جو ہے کون سے لباس پہنا ہوا ہے, جس نے ویسٹرن کلوتھس پہنا ہوا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنی حفاظت خود کرے تو بے شک ہمارے جتنے بھی زنا کے کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن تھوڑا ڈکریز ہو جائیں گے, تھوڑے کم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ عورت, اسلام کی صرف اور صرف ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کے اندر عورت کو اتنی عزت دی گئی ہے. عورت, آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ ماں ہے. ٹھیک ہے, اب ماں کو کتنی عزت دی گئی ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, ہم سب یہ مانتے ہیں, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے, تو اسی ٹاپک کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. اب ہمیں جو نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے PPC کے بارے میں. تو دس واز مائی لیکچر. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو. تھینک یو. دیٹس آل.